अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमेशा उन्होंने जब से वो मीडिया में इन हुए तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की है। इसके अलावा उन्होंने सदर पाकिस्तान की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया है जो हालिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनकी जो इन्होंने एक सेमिनार करवाया था, तो सदर पाकिस्तान ने गौसिया इंटरनेशनल के जो CEO हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को अवार्ड से नवाजा। तो नाज़रीन, इस तरह की जो शख्सियत हैं वो हमारे लिए एक नुमाया जो हमारी शख्सियत में नखारने में अहम रोल अदा करती हैं। ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है। हमने देखा है कि जो बिज़नेसमैन जो तरक्की करता है, जो आगे बढ़ता है, उसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ होती हैं और बहुत से मुस्बत पहलू होते हैं जिसको वो हमेशा कभी नहीं छोड़ते और उनको साथ लेकर चलते हैं। इस दौर में हमने देखा है कि आवाम की जो नौजवान नस्ल की भी ख्वाहिश होती है हम दिन ब दिन जो हैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं, पर अमीर होना भी कोई ऐसी नहीं, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। हमने जितनी भी शख्सियात देखी, उन्होंने अपनी जो पिछली लाइफ में स्ट्रगल की और उन्हें जो है अचीवमेंट हासिल हुआ। सबसे जो मुस्बत बात यह है कि हमें देखने में है कि ईमानदारी और नेक नीयत से काम करने वाला जो इंसान होता है वो हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो नाज़रीन, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब गौसिया इंटरनेशनल से हैं, उन्हें उस हवाले से बात करेंगे और उन्हें जो अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है उस हवाले से भी उनसे जानेंगे, उसकी शख्सियत के बारे में, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने इंट्रो में बहुत कुछ बता दिया है कि मेरे जो प्रोग्राम का आज मौजू है वो ये है। तो डॉक्टर साहब, एक जो है सबसे पहले जो आप बताएं कि आपको जो है सदर पाकिस्तान की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड तो हमें नज़र आ गया जी, पर उसकी बैक पे जिस तरह आपने काम किया, जिस तरह आपने मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, उसके बारे में आज आप तफसीरन जो है इंटरव्यू है उसके बारे में आप बताएं नाज़रीन को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भट्टू साहब, आप का जो सवाल है उससे पहले मेरे एक दिलो दिमाग में सवाल है, मैं वो करना चाहता हूँ ताकि मेरा बोझ हल्का हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वसातत से मैंने 2, 4, 5 दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया जी जी कि बरसात के मौसम में जी जी बिल्कुल जो तबाही और बर्बादी पिंडी में नाला लई की वजह से होती है जी जी, उसका मैंने हल भी बताया और तरीका बताया और उस पर आज तक अमल नहीं होया। जो भी मौजूदा ज़िम्मेदार अदारे हैं जी जी बिल्कुल, जिसमें चेयरमैन CD हो सकता है, कोई और भी होगा, मगर उनको ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं इस इनकी वसातत से जी जी, ये जो मारगरा पहाड़ियाँ हैं जी बिल्कुल, वहाँ से मुख्तलिफ छोटे छोटे नाले आते हैं जी राइट, जो मामबरी से लेकर F17 तक ज़्यादातर E11 और D12 के आसपास है। जी बिल्कुल। पिछले साल भी मैंने इस बात को दोबारा किया था जब E11 बर्बाद तबाही हुई थी ऐसे और लोगों के घरों में पानी और गाड़ियां भी ज़ाया हो गई और नाला लई की वजह से पिंडी में भी नुकसान हुआ था। जी बिल्कुल। हालिया चंद दिनों पहले हर आदमी ने इस्लामाबाद, पिंडी के अलावा पाकिस्तान पूरे ने देखा है कि बारिश की वजह से नाला लई ऊपर हुआ और पानी लोगों के घरों और दुकानों और गोदामों और गाड़ियों बहा के ले गया। ये सारा नुकसान जितना भी हुआ है, मैं कहता हूँ अगर मेरी बात पे अमल किया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। और कौन होगा जो ज़िम्मेदार अदारा है उस पर पहुँचे, अवाम उस पर अपनी आवाज़ पहुँचाए, उसको कसूरवार ठहराए। वो यार, मैंने कहा था कि वहाँ से जो नाले आते हैं छोटे छोटे आप डैम बना दें, 18-20 डैम बनेंगे। अगर CDA के पास पैसा नहीं है तो CDA कम से कम जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं चैम्बर से वो लिस्ट ले लें या उनके पास और वसाइल हैं उनसे वो कर लें और एक मीटिंग बुलाएं। मीटिंग बुला के हर एक को एक छोटा डैम बनाने की इजाज़त दे दें
اور اس میں وہ اپنے نیم پلیٹ لگا دے گا کہ یہ ڈیم جو ہے یہ اس کمپنی نے بنایا. اور جب برسات کا موسم آتا ہے تو وہ پانی ادھر جمع ہو جائے گا, پانی نالوں میں نہیں آئے گا, اسلام آباد نہیں آئے گا, نالا لئی تک نہیں پہنچے گا, اور وہ پانی اوپر ہی ٹھہرا رہے گا. وہ پانی جب ٹھہرا رہے گا پورا سال اسلام آباد کا جو پانی کا گراف نیچے چلا جاتا ہے وہ نہیں جائے گا. کتنے فائدے ہیں یار. کام کیا ہے, سی ڈی کو پیسہ تو نہیں لگانا پڑے گا, ایک میٹنگ کال کرنی ہے اور کام ہو جانا ہے. اور یہ مجھے بولتے 10-12 سال ہو گیا, ابھی تک کسی کے سر میں جون تک نہیں دیں گی. یار خدا کا خوف کریں, ملک کے لیے سوچیں. اپنے جو مسائل ہیں جھنجھڑیں سے نکل کے کچھ فلاحی کام پر بھی توجہ دیں. شکریہ. اچھا جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارا سوال پہلا ہے اس پہ ہم بات پہ آتے ہیں. جب آپ نے تھوڑا سا اس ایشو کو اگر ہائی لائٹ کیا تو ہم مزید اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے دیکھنے میں یہ بھی آئی ہے جو مارگلا کی جو پہاڑی ہیں اس کی بیک پہ جو اٹک اور ٹیکسلا کی طرف آتی ہیں ان کو کٹائی کی جا رہی ہے. اگر جو پانی آتا ہے تو اس کی جو روانگی ہے اس طرف چلے جائے گی, اور پانی جو اسلام آباد میں پہلے ہی کمی ہے, اسلام آباد راولپنڈی میں, تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پانی کی جو سطح ہے وہ اوپر نیچے جا رہی ہے. اگر جو پہاڑیوں کی کٹائی کو روکا نہیں گیا تو یہ پانی اسلام آباد میں بھی ہمیں نہیں مل پائے گا. اب جس طرح آپ نے بارش کی بات کی کہ جو اسلام آباد میں قدرتی نالے ہیں اللہ کی طرف سے, ہمیشہ جتنی بھی بارش ہوئی ہے یہاں پانی رکا نہیں ہے, وہ نالوں کے تھرو وہ آگے گیا ہے. اب ہم قدرتی نالوں کو تنگ کرتے جا رہے ہیں, ان کے پانی کی جو روانگی ہے اس کو روکتے جا رہے ہیں. جب پھر سیلاب آئے گا, سی ڈی اے ایک بڑا ادارہ ہے, اس کے بعد بہت سے فنڈ ہیں, اربوں خربوں کے یہ پلاٹ سیل کرتا ہے. تو اس کو ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ ممبر بھی ہیں چیمبر آف کامرس کے, اور ایک آپ اہم اداروں میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بھی اہم لوگوں میں سے گنے جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب یہ ایسی کوئی میٹنگ ہوتی تو آپ کا یہ ایشو وہاں رکھیں اور اس کو ایشو کو وہاں سے منوائیں؟ دیکھیں, یہ سب سے بہترین میرے پاس یہ ایک فورم ہے جہاں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. جی تو یہ ایک دفعہ نہیں, جہاں بھی موقع ملتا ہے میں کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں اور بھی ایک دو اسلام آباد کے متعلق تجویز دی تھی. مثال کے طور پہ یہ جو راول ڈیم ہے, اس کو آج تک میں نے 25 سال ہو گئے مجھے اسلام آباد رہتے ہوئے, اس سے پہلے بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس کی صفائی ہوگا. یہ بھی کم سے کم اس کو 5-6 فٹ گہرا کر دیں, صفائی ہو جائے تو پانی کا سٹور زیادہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ پھر F6-7 اور مختلف سیکٹروں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں بنی ہوئی ہیں, ان کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. اگر وہ 40 کنال پہ گھر بنے ہوئے ہیں تو اس کو 1 کنال یا 1.5 کنال پہ پلازا کھڑا کر کے ان کو اس میں ضم کیا جا سکتا ہے. اگر اٹھا نہیں سکتے تو کم سے کم ان کو ایڈجسٹ تو کریں, اچھی لائف وہ گزار سکیں. تو یہ کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ سی ڈی اے کے متعلقہ ہیں, ان کو کرنا چاہیے. اور یہ تو اور باتیں تھیں. بہرحال یہ ایک ضمناً میرے بات ذہن میں تھی. مجھے بہت دکھ ہوا جب میں نے راولپنڈی میں نقصان ہوتا دیکھا, لوگوں کی گاڑیاں اور گوداموں میں چیزیں برباد ہوتی دیکھی جا کے, اور کاروباری حضرات کا اتنا نقصان ہوا وہ بیچارے بول نہیں سکتے. بولتے وہ اینڈ پہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو منظور ہی ایسے. یار اللہ کو تو یہ نہیں منظور, کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اس پہ میں نے کافی ٹیلی ویژن پہ بھی بات سنی ہے کہ شیر رشید صاحب نالا لئی کو بہت ہی فنڈ اور اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی مضبوطی کے ساتھ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بن جائیں گے تو کم سے کم میرے خیال کے مطابق 40-45% پانی جو زیادہ آتا ہے وہ رک جائے گا, اور پورا سال اس سے ہم اسلام آباد والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی تو بات سے پھر بات نکلتی ہے. بیسیکل آپ جاپان کا اس دفعہ آپ نے اس کی مثال نہیں دی, پر میں پھر مجبوراً ایک ایسا سوال کروں گا, آپ اس کی مثال دینے پہ خود کہیں گے میں مثال دوں. جاپان ڈیم کے والے ترلائی روڈ پہ جو چک فراش ہے, جسے فراش ٹاؤن کہتے ہیں, وہاں ایک ڈیم بنایا گیا. میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں, اور انتظامیہ کی بھی. اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں حمزہ شفقات صاحب کو وہ توجہ دلائی تھی.
تو انہوں نے کچھ حد تک ایکشن کیا تھا. جی تو ڈاکٹر صاحب وہاں کوئی 417 کنال جگہ ہے جی جی جو حکومت نے سینیٹر جو رحمان ملک صاحب اللہ جی انہیں جی جنت میں جگہ دے, ہاں انہوں نے وہ ریکوائر کروائی اور جاپان کے تعاون سے وہاں ایک ڈیم بنایا گیا. ماشاء اللہ. آپ کی بات پہ ہی وہ بات آ گئی کہ انہوں نے جاپان کا واقعی ویژن ہے, انہوں نے یہ جاپان ان کو سیلری دیتا تھا, اسٹاف کو ابھی بھی دے رہا ہے, جی جی اور وہ ڈیم بنا اور وہاں کے جو علاقے کے لوگ تھے وہاں پینے کا پانی میسر تھا, ہاں جی ایک کسانوں کو چھوٹے چھوٹے اور گھریلو پانی جی جی وہاں سے سپلائی ہونا شروع ہو گیا. شروع ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہماری بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ وہ 2 سال بھی نہیں چل سکا, صحیح. اس کی گاڑیاں پتہ نہیں کہاں گئی, اس کے پائپ چوری ہو گئے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دراصل اس پہ میں اس لیے وہ نہیں ڈسکس کر سکتا کیونکہ میرے وہ آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے. جی جی یہ اس کے علاوہ بھی میں ایک مثال ضرور دے دیتا ہوں. ایک سرکاری آدمی ہے نا جو 20-21 گریڈ میں, اس کو جو سرکاری گاڑی ملتی ہے نا وہ اپنے گراج سے باہر کھڑی کرتا ہے, اور جو اس کے پاس پرانی سے پرانی گاڑی ہوتی ہے اس کو گراج کے اندر رکھتا ہے اور ملازم کو کہتا ہے اس کو صاف کرو, اس کو رہنے دو. یہی حال ہے گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے علاوہ کوئی بھی ادارہ کوئی چیز بنائے گا تو پبلک یہی حالات پیدا کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم اپنے پہلے فرسٹ جس کے لیے ہم نے آپ کو پروگرام کو میں مدعو کیا, اکثر تو ہم آپ ہمارے کرنٹ افیئر کے شور میں آتے ہیں تو آپ اپنی مثبت جو پہلو ہے ہمیشہ اجاگر کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آپ کو آگے پیچھے لے جائیں, پر آپ نے ہمیشہ اپنی حدود میں رہ کر بات کی. تو آپ جو صدر پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کو اچیومنٹ جو ایوارڈ دیا گیا, میرا وہی سوال ہے کہ اس کی بیک پہ آپ کو کن مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور اس ایسی شخصیت نکھر کر جب سامنے آئی تو اس کی بیک پہ تو جو ہسٹری ہے وہ ہمیں کچھ لمحوں کے لیے بتائیں. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی حکمت اور اتنی بڑی بات تو آپ بظاہر دیکھنے والے کو لگتی ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی پہلی گود والدہ ہوتی ہے, اس کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں, عزیز و اقارب ہوتے ہیں, محلے والے ہوتے ہیں, اسکول کا اچھا ماحول ہوتا ہے, اچھی تعلیم ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں مل جل کے آگے چلتی جاتی ہیں تو انسان کے اندر احساس پیدا ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں, ملک کے لیے میں نے کچھ کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی وسائل پیدا کر دیتے ہیں اور وہ اس ڈائریکشن پہ چلا جاتا ہے. اس میں ماں باپ, بہن بھائی, یتیم, غریب, ہر ایک کی دعاؤں شامل ہوتی ہیں. اس نتیجے سے انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے. جتنے بھی میں نے اپنے مشاہدہ کیا ہے, جتنے بھی ترقی جنہوں لوگوں نے کی ہے, انہوں نے ہمیشہ ان کا دسترخوان وسیع ہے, انہوں نے غریبوں, یتیموں, مسکینوں سب کا خیال رکھا ہے, اسی طرح خیال رکھا ہے جس طرح اپنے بچوں کا رکھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتے بھی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. باقی کاروبار کی صورتحال یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی فیلڈ میں ہو, دنیا میں انسان کو کامیاب ہونے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ مجبوری کے تحت کام کرتا ہے, جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اتنی روزی روٹی کے متعلق مشقت کرتا ہے, اس سے زیادہ آگے سوچتا نہیں ہے. اور دوسرا ہے شوق سے کام کرنا. شوق سے جو کام کرتا ہے, جس میں احساس ہوتا ہے, جو جب آپ کے اندر احساس ہوگا تو آپ جو غلطی کرتے ہیں تو آپ کو وہ احساس جو ملامت کرے گا, آئندہ آپ غلطی نہیں کریں گے. تو بزنس مین کے لیے زیادہ وہ اتنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہی ہے کہ جو ہم پبلک کو, اپنے کلائنٹ کو جو کہتے ہیں وہ ہم پورا کر دیں تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اور یہ جھوٹ کا سہارا نہ لیں, نیک نیتی سے کام کریں اور اللہ تعالیٰ برکت پاتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اسلام آباد میں پیدل آئے تھے, موٹر سائیکل خریدے, پھر گاڑیاں خریدی ہیں, آج وہ V8 پہ گھوم رہے ہیں. میرے سے بہت سارے ایسے قابل لوگ ہیں, بہت سارا پیسہ لوگوں نے کمایا ہے, مگر یہ جو چیز ہے ان کی محنت ان کے پیچھے ہے. اور جو محنت کرتا ہے, محنتی انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غیر مسلم کو بھی اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اس کی بھی مزدوری جو ہے رائے گاہ نہیں جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسا واقعہ, آپ اتنے عرصے سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں گے جس طرح کلائنٹ آپ کے پاس آیا تو آپ کو اس میں نقصان ہوا, پر آپ نے جو ان سے کمٹمنٹ کی تھی
جو ان سے پرافٹ کا جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پرافٹ کی بات ہی نہیں کرتے، ہم یہ ایک پروجیکٹ کھڑا ہے، نقشہ پلاٹ لیتے ہیں، اس پہ ہم نقشہ بناتے ہیں، اس کی ایک قیمت طے کرتے ہیں، قیمت کے بعد ہم ایک ریٹ نکالتے ہیں، ہم کلائنٹ کو یہ بتاتے ہیں یہ ریٹ ہیں، آپ 2 سال 3 سال کے شیڈول میں آپ نے پیمنٹ ادا کرنی ہے، یہ آپ ادا کریں گے تو یہ پراپرٹی جی آپ کو انشاءاللہ ڈلیور کرے گی۔ پچھلے 3 4 5 مہینے میں ہم لوگ اتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں جس طرح ان لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جی جی، جو ہم نے اسیسمنٹ کی تھی اس سے چیزیں ڈبل نہیں ہوئی بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوئی ہیں اور مل بھی نہیں رہی۔ تو مسائل کو فیس کرنا اور کلائنٹ کو سمجھانا، ہم نے جو طے کیا تھا ہم نے تو وہی پیسے لینے ہیں، زیادہ تو نہیں ہم لے سکتے، مگر ہمیں لاس ہم اس لیے نہیں سمجھتے، سب سے زیادہ لاس ہمارا پیسے کا نہیں ہوتا، کلائنٹ کا آتا ہے۔ ہم کلائنٹ کو جب ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس کو پروجیکٹ میں اپنا پارٹنر تصور کرتے ہیں، جی رائٹ، تو وہ پیسہ دیتا ہے تو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اگر وہ پیسہ نہیں دے گا تو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے؟ تو اس لیے ہمارے ریٹ بہت مناسب ہوتے ہیں، مگر یہ جو 6 مہینے میں ہمیں یا ابھی جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت مشکل ہے، کافی حد تک 50-60% بلڈنگیں رک گئی ہیں بلکہ سلو ہو گئی ہیں، تو کام تو چل رہا ہے مگر اتنا نہیں چل رہا جتنا کہ پہلے چل رہا تھا، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے، کیونکہ مسائل آتے ہیں ان کو فیس کرنا ہمارا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرے گا اور راستہ نکالے گا کہ ہم اس جو یہ سپیڈ بریکر آیا ہے ہمارے کاروبار کے درمیان، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی آسانی پیدا کر دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم پروگرام کے لاسٹ میں ہیں، آپ ہم حکومت پاکستان کی کو کیا میسج دیں گے؟ اس کے علاوہ آپ ریئل اسٹیٹ کے ایک نمائندہ بندے ہیں، بڑے بندے ہیں جن کا ایک نام ہے مارکیٹ میں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ حکومت کو، جو بھی حکومت آئے، بیسیکل ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو پہیہ چلتا ہے تو حکومت کا نظام چلتا ہے؟ جب عمران خان آئے تو انہوں نے بھی ریئل اسٹیٹ لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، ٹیکس بھی دیے، اور سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں نے ٹیکس دیے، اور ابھی گرے لسٹ میں بھی نکلنے کی وجوہات ہی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے۔ اب جو اتنا نقصان ہو رہا ہے، اب حکومت سٹیبل بلڈ نہیں ہو رہی، اس پہ حکومت اپنی صورتحال پہ، اب وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن گئے ہیں، اس کے علاوہ اب حکومت پہ جو KPK کی حکومت وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اب یہ سمجھے کہ پنجاب کی بھی آ گئی، اب جو کراچی کی ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے۔ آپ کیا سمجھتے کہ یہ جو ہمارے جو انویسٹر یا ایسے لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں ہو رہا اس وجہ سے کہ حکومت کو چاہیے کہ عام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کاروبار کے لیے آسانیاں بنائے، وہ کاروبار جب آسانیاں پیدا ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ کاروبار بڑھے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے مجھے بڑا لمبا لیکچر وہ دے دیا سوال، تو اس کو میں شارٹ لفظوں میں یہی اس طرح بیان کروں گا کہ یہ 22 کروڑ عوام کو یہ الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے سے لے کر 5-7 سال میں بہت ساری اویئرنیس آئی ہے، جی جی بالکل، اتنی اویئرنیس آئی ہے کہ وہ اچھے برے کا انتخاب کر سکتے ہیں، جی جی، اور پارٹیوں کے متعلق بھی جانتے ہیں، پہلے اتنا شعور نہیں تھا جتنا کہ اب ہے، جی جی، اب تو یار 5 سال کا بچہ ہے، اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی جواب دے گا کہ آپ ووٹ اس طرح دینا ہے، اس کو دیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو جب یہ شعور آ گیا ہے تو یہ شعور کے ساتھ ساتھ جب الیکشن ہو تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، برادری بیس پہ نہ جائے، کسی وہ انتقامی کاروائی پہ نہ جائے، وہ دیکھے کہ یہ جو میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں یہ ایک میری امانت ہے، میں امانت کس کے پاس رکھا ہوں، کیا وہ اس قابل ہے کہ یہ میری امانت کا استعمال صحیح کرے گا؟ جب یہ آپ لوگوں کے اندر سوچ پیدا ہوگی اور ویژن پیدا ہوگا پبلک کے اندر، تو یہ تبدیلی پھر آئے گی، کسی ایک کی وجہ سے نہیں آئے گی، 22 کروڑ عوام کا تعاون ہوگا تو پھر یہ تبدیلی آئے گی۔ یہ 1 2 4 5 آدمیوں کا یا کسی کمپنی یا
किसी एक पार्टी का बस की बात नहीं है। ये पब्लिक में शऊर आ गया। इंशाल्लाह आप ने पिछले नताइज देखे, मौजूदा देखे, आने वाले वक्त में तब्दीली देखेंगे। नेक्स्ट जो जो इलेक्शन होंगे उसमें पब्लिक का आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे और तब्दीली भी इंशाल्लाह आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब का विज़न हमने जो राय है आपके सामने रखी, और डॉक्टर साहब का जो कहना है कि अब आवाम में 3-4 साल में अवेयरनेस आ गई है। अब जो आने वाली हुकूमत होगी वो ऐसी नहीं होगी। अब जो अपना वोट कास्ट करेंगे वो जिसको आवाम लाएगी वही आगे आएगा। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि आपके सामने एक पॉजिटिव थिंकिंग राय रखी जाए। दूसरी चीज़ें तो अब हमारे माशरे में बहुत आम है कि सोशल मीडिया पे उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसी चल, फिर भी एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो सब आपके बहन चाचे ताए और ये रिश्तेदार होते हैं और आपके जो हमसाए होते हैं, तो आप पार्टी के पीछे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा ये कहते हैं कि अपने जो है अपने आप को एक बड़े महज़्ज़ब तरीके से लोगों के सामने पेश करें। लड़ाई झगड़ा जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये है कि देखिए पार्टियाँ फिर आपस में एक हो जाएंगी, आप नहीं एक हो सकेंगे। तो हमारी यही आपसे कोशिश है कि जब भी इलेक्शन हो तो अपने रिश्तेदारों को ना भूलें। हाँ, पार्टी जिस पार्टी को आपने वोट देना है वो आप अपनी हक राय यूज़ करें। ये नहीं कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी डालें, आप उससे भी फोर्स करें। देखें, हर बंदे का अपनी एक आज़ादी राय होती है, वो जिसको वोट देना चाहे दे सकता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं पार्टियाँ के, वो भी अपने आप को, अपने जो हैं वर्कर, उनको ये लाजमी मैसेज दें कि जो इलेक्शन है उसमें आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें। तो आज के प्रोग्राम से रुज़वान भट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।